Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है रुतों के आंचल में, जो कि तहरीर है अफशां अफरीदी की। लेट्स स्टार्ट इट। कसम खुदा की रोहिना, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। आधे घंटे में कोई चौथी मर्तबा उसने ये जुमला अदा किया तो कढ़ाई का फ्रेम एक तरफ पटक कर रोहिना ने अपना सर पकड़ लिया। खुदा के लिए उमर, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें इससे अफलातूनी इश्क हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर। उसने बेबसी से हाथ जोड़े। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वो ढेठ बना कह रहा था। कैसी मदद? उसे अपनी जान बख्शी के लिए चारों नाचार पूछना ही पड़ा। मेरे साथ चलकर उसे देख लो, एक नज़र मिल लो और कोई तरीका निकालो। वट, तुम अपने हवासों में तो हो। वो यूं उछली जैसे करंट लगा हो। खाला जान से पिटना नहीं है मुझे। प्लीज़ रोहिना, तुम्हें नसर की मोहब्बत की कसम। तंग आकर आखिरी हरबा आजमाया। बहुत फजूल हो, जानते हो ना मेरी कमज़ोरी, इसीलिए तंग करते हो। वो हार मानते हुए बोली तो वह फतहमंदी से मुस्कुरा दिया। अच्छा बताओ कि कौन है वो, क्या करती है और कहाँ रहती है। वो मुतवज्जा हो गई। ये सब तो पता करना है। उमर ने खजालत से सर खुजाया। क्या मतलब? हैरानी का हमला पूरे जाहो जलाल से हुआ। तुम्हें अब तक उसके मुतल्लिक कुछ भी इल्म नहीं और दावा करते हो मोहब्बत का। मोहब्बत? वो गहरी सांस भरकर हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। मुझे उसकी ज़ात से प्यार है रोहिना, उसके हसब नसब नाम पते से नहीं। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए वह स्कूल में जॉब करती है। उसने लेटे लेटे मुतल्ला किया। खुदा को मानो उमर, गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाते लगाते थके नहीं कि अब मासूम बच्चों का स्कूल भी तुम्हारी ज़ौक़े नज़र की जद में आ गया है। उसने उसे आड़े हाथों लेना अपना फ़र्ज समझा। अपना लहजा तंजिया था। वो भिन्नाकर उठ बैठा। मैंने तुम्हें लेक्चर झाड़ने के लिए जहमत नहीं दी समझी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं क्या इतना ही लोफर हूँ जो बच्चों के स्कूलों के गिर्द मंडलाता रहता हूँ। नसर समझ रखा है मुझे। उन्हें क्यों घसीटते हो हर बात में, तुमसे बड़े हैं, अदब से नाम लिया करो। अदब और एहतराम के लिए तुम्हारा निकाह जो पढ़ा दिया है हमने, अब मेरे हिस्से का अदब भी तुम ही कर लेना। वो गुस्से से बोला। अच्छा, अब फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत करो। और वक्त भी चुको, आगे क्या कह रहे थे? उसने जान छुड़ाना चाही। वो चीकू के स्कूल में टीचर है ना? मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो नाराज़ सा बता रहा था। पीछा किया होगा उसका। रोहिना ने अंदाज़ा लगाया। जब इतनी जहमत गवारा की थी तो मोहतरमा का इसमें ग्रामी भी दरियाफ्त कर लिया होता। पीछा नहीं किया था मैंने। उस रोज़ ज़की अपनी कज़न को हॉस्टल छोड़ने गया था। जब देखा था उसे, वह मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाए इकबाले जुर्म कर रहा था। चीकू से ही नाम पूछा होता। वो फिर बोली, वो भी आपा का ही बेटा है। 10 दिन से एक ही बात रटा कर भेजता हूँ मगर हर मर्तबा भूल जाता है। पता नहीं मेरी किस्मत में कोई अच्छा दोस्त क्यों नहीं। जलते भुनते लहजे में कहते कहते वो शिकवा करने लगा। रोहिना को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। अच्छा, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं? खाला जान को बता दें? वो बड़े खलूस से पूछ रही थी। हरगिज़ नहीं, वो बुरी तरह बितका। अभी उन पर से नफीस फूफी के दुख्तर नेक अख्तर ज़ोहरा का भूत नहीं उतरा। बेजारी से कहते दोबारा लेट गया। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? वो बेजारी से बोली। मेरे साथ चलना कल चीकू को लेने। मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा, फिर बाकी मामला तुम्हारे ऊपर है। ओह नो, मेरे नातवा कंधे इस बारे गरां के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो सटपटाई। ला हौला वला कुव्वता, कैसी डरपोक लड़की से पाला पड़ा है। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी जगह नसर होता तो उसे दुल्हन बना लाता। रोहिना ने उसकी बात काटी। जी, मगर मेरी नहीं, अपनी। उसने जलकर ख- उसने जलकर चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बहुत घटिया शख्स हो तुम। मुझे तंग करने के लिए अपना भी काम खराब करते हो। वो शाकी नज़रों से देखने लगी तो उसने दोनों हाथों पर सर गिरा लिया। ओह माय गॉड, सिर्फ तुम्हें मनाने पर ही मेरी सारी एनर्जी ज़ाया हो रही है, तो आगे के महाज कौन सर करेगा। देखो उमर, अब संजीदा हो जाओ। खाला जान ज़हरा के लिए सीरियस हो गई हैं और तुम हो के इधर उधर वक्त गंवा रहे हो। मेरी बात मानो तो इश्क और आशिकी के चक्कर से निकल कर सीधे सीधे वालिदैन की रज़ा में राज़ी हो जाओ। ईमान से बहुत सुख पाओगे। वो उसकी पिछली तकरीर भूल कर नासिहाना अंदाज में कह रही थी। ये कहाँ की दोस्ती है?
کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمخوار ہوتا۔ اسے دیکھتے ہوئے بڑے درد سے شعر پڑھا تو روحینہ کو اپنی نصیحت گنوانے کا سخت افسوس ہوا۔ گویا تم نہیں مانو گے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا روحینہ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ ملتجی ہوا۔ 80% عاشق ایسے ہی کہتے ہیں، مگر جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی ہی جذباتیت پر کہکے لگاتے زندگی کے ہنگاموں میں گم ہو جاتے ہیں۔ محبت کرنا آسان ہے عمر، مگر نبھانا کارے کراں، اسے کھیل مت سمجھو۔ اسے سنجیدگی اور نصیحت کا خفقان ہوا تھا آج، اور عمر اپنا سر پیٹ کر خود کو کوستا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ نصیحت کے جواب میں خاموش روانگی روحینہ کو جلا گئی۔ خودکشی کرنے؟ اس نے مڑے بغیر کہا۔ اوہ شیور، بصدِ شوق۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے روحینہ نے چہک کر کہا تو وہ منہ بناتے باہر نکل گیا۔ مگر دیکھو عمر، یاد رکھنا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، جو کہہ دیا سو کر دکھایا۔ روحینہ نے شوخی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اور وہ جو مکہ بنا کر پلٹا تو دروازے سے بری طرح ٹکرایا۔ شٹ، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا روحینہ نثر۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ بآوازِ بلند کہتے دھڑدھڑاتا نیچے آیا، اور شعبۂ میں قسمت کے ابا کا سامنا ہو گیا۔ ذرا اور زور سے بیٹا، یہ تمہارے اپنے گھر کی سیڑھیاں ہیں، توڑ ڈالنا تمہارا حق ہے۔ ابا کا ٹھنڈا میٹھا طنز اس کو سر کھجانے پر مجبور کر گیا۔ روحینہ سے جھڑپ کے بعد ابا کا طنز سونے پر سہاگا کر گیا، اور وہ جس طرح دندناتا آیا تھا اسی طرح پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ بے وقوف ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑے دنوں میں عشق کا بھوت اترے گا تو عقل اپنی پوسٹ پر واپس آ جائے گی۔ کڑھائی کا فریم اٹھاتے روحینہ اپنے آپ سے بولی، حالانکہ یہ کوئی اس کا بچاسواں دھواں دھار عشق نہیں تھا جو روحینہ کو یقین نہ آتا، مگر اس کی لاابالی اور بے پرواہ طبیعت سے یہ توقع کرنا ہی عبث تھا کہ وہ کسی کو پسند کر سکتا ہے۔ جائے گا کسی سے محبت۔ سو وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ دوسرے جنوں کی طرح یہ سودا بھی اس کے سر میں زیادہ دیر نہیں سمائے گا۔ مگر اس کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب وہ سنجیدگی سے اسے لینے آ گیا۔ چیکو کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے ظفر بھائی کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور روحینہ کے سر پر آ سوار ہوا۔ چلو میرے ساتھ، آج اسے دکھانا ہے تمہیں، کلائی پر گھڑی باندھتے وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ روحینہ نے دوبارہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ محترمہ، میں بقائمی ہوش و حواس آپ کو لینے آیا ہوں، خواب نہیں دیکھ رہی آپ؟ اس نے چڑھ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ عمر، تم سنجیدہ ہو؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ چہرے کے تاثرات فیصلہ کن اور قطعیت سے بھرپور تھے۔ جانتے ہو خالہ جان ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی، اس نے اپنی آخری کوشش کے طور پر کہا۔ پلیز، اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ وہ نہیں چاہتی تھی عمر بعد میں آزردہ ہو۔ تمہارے سر کی قسم روحینہ، میں نے تمام عمر اتنا نہیں سوچا جتنا ان چند دنوں میں سوچا ہے، مگر میرے ہر لمحے کا وہی فیصلہ ہے جو میں نے تمہیں سنایا ہے۔ عمر آفندی کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہے، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ روحینہ تحیر سے اسے دیکھے گئی۔ اسے عمر سے اس قدر بے وقوفانہ سنجیدگی کی توقع نہ تھی۔ اس کے لہجے میں آج سے پہلے کبھی اتنی قطعیت اور سنگینی نہیں آئی تھی۔ وہ تو بس بے نیازی سے ہنسنے مسکرانے والا زندہ دل سا نوجوان تھا جس نے زندگی کی کتاب میں سنجیدگی کا کوئی ورق نہ رکھا تھا، مگر اب محبت نے کیسا سخت کر دیا تھا۔ اس کا لہجہ کتنا پرعزم تھا، اس کی آنکھیں بھی۔ اس نے چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی ارادہ نہ پا کر وہ چادر اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ امی کو بتا کر نیچے آئی تو سامنے ہی آپا چلی آئیں۔ عمر، تم اب تک چیکو کو لینے نہیں گئے؟ اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ بس جا رہا تھا، یہ ذرا روحینہ کو اپنے دوپٹے کی میچنگ کروانی تھی، اس لیے اسے بھی لینے رک گیا تھا۔ سفید جھوٹ بولتے ہوئے آرام سے بہانہ گھڑا تو وہ آپا سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ اسکول کے گیٹ سے باہر آتی املا کی طرف عمر نے اشارہ کیا تو روحینہ نگاہیں جما کر اسے دیکھنے لگی۔ کالی شال کے حصار میں لپٹا اس کا سنہری وجود واقعی چاہے جانے کے قابل تھا۔ چہرے پر سادگی اور شرافت بڑی شان سے چمک رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ذرا سنیے، روحینہ کے پکارنے پر وہ ٹھٹک کر رکی تو وہ خود ہی گڑبڑا گئی۔ جی فرمائیے۔ بڑے شستہ انداز میں پوچھنے سے اس نے اعتماد بحال کیا۔ وہ دراصل میرا مطلب ہے کہ
ہمیں گرلز ہاسٹل کا راستہ معلوم کرنا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ بوکھلاہٹ میں بھی وہ قدرے ٹھیک ٹھاک بات بنا گئی تھی۔ آخر کو عمر کی محبت بھی تو رنگ لائی تھی۔ جی، وہ لمحہ بھر کو چونکی، پھر سنبھل کر بولی اور راستہ سمجھانے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا موڑ مڑ کر سیدھے ہاتھ جانا ہے۔ روحینہ نے بیچارگی کی زبردست ایکٹنگ کرتے دل ہی دل میں عمر کو کوسا۔ آپ ایسا کریں، میرے دیور کو بتا دیں پلیز، وہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے اشارے سے ذرا فاصلے پر گاڑی سے ٹیک لگائے عمر کی طرف اشارہ کیا تو عملہ جھجک گئی۔ پلیز، روحینہ کے اصرار پر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو آپ پلیز ہمارے ساتھ چل کر ہمیں راستے کی رہنمائی کر دیں۔ دراصل میں اس علاقے سے قطعی ناواقف ہوں۔ عمر نے ایڈریس سن کر بڑے اطمینان سے کہا تو عملہ نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا، مگر اپنے ہی اسکول کے ایک بچے کو ان کے ساتھ دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا۔ معاف کیجیے گا، میرا راستہ دوسرا ہے۔ اس نے لہجے کو خشک بنا لیا۔ تو ٹھیک ہے، میں اسی راستے سے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کے لہجے میں شوخی در آئی۔ روحینہ کام بگڑتا دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ پلیز مس، آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں بہت ممنون ہوں گی۔ تھوڑا توقف کر کے اس نے کہا، مگر عملہ نے اخلاقاً بھی اپنا نام نہ بتایا۔ ہم واقعی ان راستوں سے انجان ہیں۔ بظاہر سنجیدگی مگر دانت پیستے اس نے قہر آلود نظر عمر کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر کہا، جو اسے مصیبت میں پھنسا کر آرام سے کھڑا تھا۔ روحینہ کے اصرار پر وہ مجبوراً ان کے ساتھ کار میں آ بیٹھی اور پھر پورے راستے روحینہ نے پہلی ملاقات پر حاصل ہونے والی تقریباً تمام معلومات حاصل کر لیں۔ جیو بھاوش، تم کہو تو یہ ڈیشنگ اور سمارٹ ترین بندہ اپنا سر تمہارے قدموں میں رکھ دے۔ گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالتے اس نے بے پناہ خوشی سے لہکتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ مجھے اس ڈبے کا کیا کرنا جس میں سوائے بھوس کے کچھ بھرا ہی نہیں۔ تمام کارگزاری کے بعد خالہ جان کے خوف کا بھوت اس کے سر پر آ سوار ہوا تھا۔ ہاں ہاں، چلو اس میں کچھ تو ہے، نثر کا تو نرا کھوکا ہی کھوکا ہے۔ وہ زندہ دلی سے اونچی آواز میں کہکا لگا کر ہنسا تو 4 سالہ چیکو سوتے سے اٹھ گیا۔ اسے گاڑی میں ہی نیند آ جاتی تھی۔ کم از کم ہنسنے کا تو سلیقہ سیکھ لو، اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آج تمہاری خاطر مجھے کتنے جھوٹ بولنے پڑے، متاثر سے وہ کہہ رہی تھی۔ اپنوں کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی قہر آلود نظروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہنسا۔ انشاءاللہ میری دعا سے معافی مل جائے گی تمہیں۔ ہاں، ایسے ہی تو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہونا، وہ جل کر بولی۔ بس اللہ کا کرم ہے، اس نے سعادت مندی سے سر جھکایا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسی لگی وہ؟ اچانک ہی سنجیدگی سے اس نے بڑی آس کے ساتھ پوچھا۔ بہت پیاری، معصوم سی۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تو وہ سرشار ہو گیا۔ بھئی ظاہر ہے عمر آفندی کی چوائس ہے، گردن اکڑا کر وہ ہنستے ہوئے بولا۔ روحینہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنا خوش نظر آ رہا تھا وہ، محبتوں کی سچائی ضرور بن کر پورے وجود کو محصور کیے ہوئے تھی۔ وہ اسے سدا خوش رہنے کی دعا دے کر رہ گئی۔ سچا عشق، اور وہ بھی 21ویں صدی کی اس کمپیوٹر ایج میں، امپاسبل۔ ذکی نے اس کا حال دل سن کر اتنے یقین سے کہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے چپ کا چپ رہ گیا۔ بھائی، ہم اور تم کمپیوٹر سے کھیلنے والے بندے ہیں، اور کمپیوٹر کی بورڈ پر محبت کی دھن نہیں بجائی جا سکتی۔ چائے کا کپ میز پر رکھ کر اس نے اپنا فلسفہ جھاڑا۔ اور یوں بھی تم جیسا شخص تو عشق کا کوہ گراں سر کر ہی نہیں سکتا، پہلے ہی قدم پر تھک جانے والوں میں سے ہو تم۔ یہ الجبرا کا سوال نہیں کہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے، پوری جان مارنی پڑتی ہے، خون دل سے چراغ جلانے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر عشق کی پرپیش اور اندھیری وادی میں منزل کا سراغ مل پاتا ہے۔ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اور وہ بھی صرف سراغ، منزل کسے ملتی ہے کون جانے، وہ قطعی مایوس لگ رہا تھا۔ ویسے تم بہت فضول ہو، اگر میں پوچھتا تو بتاتے بھی نہیں کہ آج کل کس جہاں کی سیر میں گم ہو، ذکی نے شکوہ کیا۔ نتیجہ معلوم تھا نا، اس لیے وہ اس کے لیکچر سے بیزار ہو کر بولا۔ مگر یار یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کہاں تم، کہاں یہ مقام اللہ اللہ، وہ جھوم کر کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، اپنی کتاب زیست میں تو اس نام کا کوئی باب ہی نہ تھا، پھر اچانک جانے کیا ہوا۔ وہ خود ہی ہنسا تھا۔ مگر اب جو کچھ ہے وہ سچ ہے، وہ ٹھوس لہجے میں میز پر ہاتھ مار کر بولا تو ذکی قدرے متاثر ہوا۔ پر یار اس چکر سے نکل کر آنا ہی بہتر ہے،
تم نے وہ شعر سنا ہے کہ پھر اس کے بعد نصیب ہوتے ہیں رت جگہ آنکھ جب آشنائے خواب ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہ ذکی مزید کوئی تلقین کرتا، عمر نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کی قسم مجھے معلوم ہوتا کہ اپنی اس فطری خواہش کے اظہار میں اپنے تمام دوست گنوا بیٹھوں گا تو کبھی بھی نہ بتاتا تم سب کو۔ وہ سنجیدگی سے شکوہ کرنے لگا۔ گھر میں روحینہ اور یہاں تم، بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوف عمر، یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چلو کوئی حل سوچتے ہیں۔ وہ محبت سے اس کے گلے میں بائیں ڈالتے بولا اور زبردستی اسے بٹھا لیا۔ ساری تفصیل معلوم کرنے کے بعد اپنی کزن کے توسط سے مزید معلومات کا وعدہ بھی کر لیا تو وہ خوش ہو کر گھر آ گیا۔ اماں اسے دیکھ کر آج کل بہت خوش تھیں کہ ان کا لاڈلا اب قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ چیکو کو وقت پر لانا اور لے جانا اپنی ذمہ داری بنا لی تھی، ورنہ تو آپا منتیں ہی کرتی رہتی اور وہ ہاتھ نہ آتا۔ روحینہ اور مونا سے خفیہ میٹنگز چل رہی تھیں اور ہزار بار پوچھتی مگر ٹال جاتا۔ اس کی خوشی کا سراغ حاصل کرنا چاہتی مگر وہ کمال خوبصورتی سے چھپا لیتا۔ جانتا تھا کہ آج کل اماں صرف اس کی تعلیم ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسری طرف زہرہ بھی BA میں پڑھ رہی تھی، ورنہ تو وہ جانے کب کا نکاح پڑھا چکی ہوتی۔ اسی لیے عملہ سے باقاعدہ ملے بغیر وہ اماں کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ چیکو کو واپسی پر لینے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتا اور جب وہ باہر آ جاتی تو اسے دیکھ کر گاڑی اپنے راستے پر ڈال لیتا۔ شروع میں تو عملہ کو اندازہ ہی نہ ہوا مگر جلد ہی اس کو ASP نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گو کہ وہ اسے مخاطب نہ کرتا نہ ہی راہ روکتا مگر اس کی خاموش نگاہیں اس کے لیے محو انتظار رہتی اور جب وہ آ جاتی تو نہ جانے کتنی روشنیاں اس کی آنکھوں میں جل اٹھتی۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نگاہ کو پہچان لیتی ہے۔ اس کے اندر لگا دفاعی سسٹم اس قدر محتاط ہے کہ وہ دور 7 سمندر پار بیٹھنے والے شخص کی سوچ تک رسائی رکھ سکتی ہے۔ عمر تو پھر ایک کھلی کتاب کی مانند تھا۔ سراپا راز تو خود وہ تھی۔ اسے دیکھ کر چادر کھینچ کر ماتھے تک لے آتی اور چپ چاپ اپنی راہ چل دیتی تو بڑا دل فریب تبسم عمر کے لبوں کا حصار کر لیتا۔ السلام علیکم اماں۔ سلام چچی جان۔ شام کو گھر آیا تو چچی جان کو مونا اور روحینہ سمیت نیچے پایا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ چچی جان نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے دعا دی۔ خوش رہنے کی دعا دیں چچی جان، خوش رہنے کی۔ وہ پیر پھیلا کر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ اے ہے، تمہیں ایسا کیا روگ ہے خدا نخواستہ جو یوں کہہ رہے ہو؟ اماں حسب توقع دہل گئیں۔ کیا بتاؤں اماں کہ کیا روگ ہے؟ سچ مانے تو جوگ لے لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور زیر لب مسکرا دیا۔ دیکھو عمر، میرا دل نہ دہلایا کرو۔ اماں واقعی پریشان ہو گئیں۔ ارے چھوڑیں خالہ جان، تنگ کر رہے ہیں آپ کو، مونا نے فوراً کہا تو وہ اس کی طرف گھوما۔ تم بڑوں کو سلام نہیں کرتی؟ کب سے آیا بیٹھا ہوں، نہ سلام نہ دعا، چائے تک کا نہ پوچھا۔ وہ بگڑا۔ ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ چائے پلائیں، اور یوں بھی اندر آنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا نہیں، ہم نے جواب نہیں دیا۔ مونا نے شانے اچکا دیے۔ دیکھ لیں چچی جان، کیسی دھار رکھی ہوئی ہے اس نے اپنی زبان کی۔ اس نے چچی کو متوجہ کیا تو حسب معمول مونا کو بے بھاؤ کی سننے کو ملی۔ روحینہ مسکرانے لگی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، پھر تم دونوں مجھے چائے پلانا۔ مونا کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد پروگرام سیٹ کیا۔ ہرگز نہیں، پہلے آپ ہماری خاطر مدارت کریں، مونا نے ضدی لہجے میں کہا۔ او ہو، ایسی ہی تو لیڈی آف ٹرائی ہو نا، وہ ہنسا۔ اماں، آپ بھی سارا دن کیا مجمع لگائے رکھتی ہیں، ان کٹ گنی بلیوں کو اوپر ہی رہنے دیا کریں، جب دیکھو دھرنا مارے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے گھر کا راشن تو 2 ماہ آرام سے چل جاتا ہوگا اور یہاں 15 دن میں ہی صفا چڑھ۔ چل ہٹ، فضول باتیں نہ کیا کر، ان کا اپنا گھر ہے، آئیں یا جائیں تجھے کیا؟ اماں نے ڈپٹا تو مونا ادھار چکنے پر خوش دلی سے ہنسی۔ چھوڑیں بھابھی، بہنوں کو چھیڑا ہے، چچی جان نے پان دان کھولتے ہوئے کہا۔ مونا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کم از کم بہنوں کو تو نہ چھیڑیں۔ تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی بھابھی اور آپا کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بچوں کی نگہداشت سے متعلق پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ ویسے یار یہ دونوں کتنی بور ہیں نا، سارا دن بچوں کے پیچھے ہلکان ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ان دونوں پر ہنسا۔ مونا چائے بنانے گئی تو وہ دونوں اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئے۔
یہ تم نے کیا مجنوں والا حلیہ بنا رکھا ہے عمر؟ اماں اور چچی جان کی پہنچ سے دور ہوتے ہی روہینہ نے سوال داغا۔ مجنوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ کتنے دن سے آئینہ نہیں دیکھا ہے، لگتا ہے ٹپیکل عاشق بنتے جا رہے ہو۔ اس نے اس کے بے ترتیب حلیے پر چوٹ کی۔ بس یار، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم، بری بلا ہے۔ دروازے سے لگے ہوئے بڑے درد سے بولا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بچے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دو، مت پڑو عشق کے عذابوں میں۔ زندگی کانٹوں پر ان کی کٹتی ہے، پھول رکھے ہیں کتابوں میں۔ وہ بزرگانہ انداز میں بولی۔ اچھا شعر ہے، ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارا سر، وہ تلملا کر بولی۔ چکنا گھڑا تھا وہ بھی۔ مونا چائے کی پتی ڈالتے ہنس پڑی۔ اچھا پلیز بتاؤ نا، کیا کہہ رہی تھی؟ اسے چھیڑ کر پھر پوچھ بیٹھا، مگر وہ بھی آج نصیحت کے قطعی موڈ میں تھی، اس لیے پھر شروع ہو گئی۔ یہ راہ عشق بڑی خطرناک ہے عمر، تمہارے جیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پھر زندگی صرف سراب اور عذاب کی صورت بن کر رہ جاتی ہے۔ تمہیں بڑا تجربہ ہے، اس نے مشکوک انداز میں بات کاٹی۔ بکو مت، ضروری نہیں کہ انسان تجربے سے ہی سیکھے، مشاہدے سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ تو پھر تم نے تو یقیناً نثر سے ہی عبرت حاصل کی ہوگی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے بہت آرام سے کہا۔ دفع ہو میری طرف سے، بھلے کنویں میں چھلانگ لگاؤ یا پہاڑ سے گرو، وہ اسے دھکیلتے ہوئے بولی۔ تمہیں قطعی دکھ نہ ہوگا باوج؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے بے دردی سے جواب دیا۔ تو وہ دل جلانے والے انداز میں ہنس پڑا۔ ویسے عمر بھائی، آپ بہت جذباتی ہیں۔ مونا ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتے چائے بنا چکی تھی، مگ پکڑ کر اظہار خیال کیا۔ اور جذبات میں کیے گئے فیصلے اکثر نقصان کا باعث ہوتے ہیں، آپ بھی ذرا عقل سے کام لیں۔ تائی جان نے نفیس پھپھو کی بیٹی زہرا کے لیے عزم مصمم کر لیا ہے، تو ضروری نہیں کہ میں اماں کی بات بھی مان لوں۔ یوں بھی زندگی میری ہے اور مجھے ایک ہی بار ملی ہے، میں اسے یوں تو نہیں گنوا سکتا۔ وہ اطمینان سے بولا تو ان دونوں بہنوں کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ تم لوگ اماں کو منع کر دینا، بلکہ میں خود ہی کہہ دوں گا۔ ظفر بھائی کی شادی بڑے ماموں کی بیٹی سے اماں نے اپنی خوشی سے کی، نثر کا نکاح روہینہ بیگم سے اماں کی رضا اور اس کی محبت سے ہوا۔ اب رہ گیا میں، تو اس مرتبہ اماں کو میری خوشی کا احترام کرنا پڑے گا۔ یوں بھی میں ان کا لاڈلا سپوت ہوں۔ چند دنوں میں MSc کا فائنل امتحان دے دوں گا، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے اماں میری بات ٹالیں گی نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ویسے بھی ہم نے خاندان کا کچرا سمیٹنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اس نے شرارت سے اپنی بات سنتی ہوئی روہینہ کو دیکھا تو وہ غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ اب کیا کروں؟ اس نے بڑی بے چارگی سے مونا کو دیکھا۔ پیر پکڑ لیں جا کر، مشورہ دے کر وہ بھی دروازے کی طرف بڑھ گئی تو وہ پیچھے ہی چلا آیا۔ کئی دنوں سے وہ اسکول نہیں آ رہی تھی۔ چیکو کو اسکول لینے جاتا تو گھنٹہ بھر انتظار کے بعد بھی وہی نامرادی ہاتھ آتی۔ چیکو سے پوچھا تو اس نے معصومیت سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس شام بھی وہ اسے ہی سوچتے بھابھی کو ان کی امی کے یہاں چھوڑ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ہی بس اسٹاپ پر وہ کھڑی نظر آئی۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ دھیرے دھیرے اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے قریب لا کر گاڑی روک دی۔ وہ نہ جانے کس خیال میں گم تھی۔ بریک لگنے پر بری طرح چونکی۔ لمحے بھر کے لیے شناسائی کی بجلی اس کی نگاہوں میں گونجی، پھر وہی ازلی اجنبیت۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، عمر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ رات سر پر آ گئی ہے، بہتر یہی ہے آپ میری بات مان لیں۔ اب کہ اس نے بڑی نرمی سے کہا، جی نہیں شکریہ، بس آنے والی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ عملہ کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ 2 منٹ بعد آپ کے اعزاز میں یہاں بسوں کی لائن لگ جائے گی، پھر بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں۔ وہ چڑ سا گیا۔ ایک دو راہگیروں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اب یہاں تماشا نہ بنوائیں، وقت دیکھیں اور شہر کے حالات، ویسے بھی مجھے آپ سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ وہ وہیں جمع کھڑا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی خاموشی سے اندر بیٹھ گئی، کیونکہ کئی دوسرے لوگ متوجہ ہو گئے تھے۔ چاروں ناچار اس کی بات مان لی۔ کار سٹارٹ کرنے کے بعد کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اسے نوٹ کرتا رہا۔
وہ ہمیشہ کی طرح کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی، چہرہ البتہ زرد زرد سا ہو رہا تھا، شاید کئی دنوں سے بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اتنے دن سے کہاں ہیں آپ؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ باہر دیکھتے دیکھتے چونکی۔ شاید بیمار تھی، اس نے اندازاً کہا۔ وہ سر جھکا کر ناخن کھرچنے لگی۔ آپ شاید میری جسارت پر خفا ہیں، مگر میری مجبوری ہے کہ میں بہت فیئر بندہ ہوں، جو دل میں ہے وہ فوراً کہہ دیتا ہوں، اور آج بھی میں آپ کو اسی لیے زحمت دے رہا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں، جو کئی دنوں سے بات گشت بن کر میرے گرد پھیل گئی ہے۔ اس کی تمہید پر اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ یوں تو میں یہاں بہت لمبے چوڑے مکالمے بول سکتا ہوں، مگر بلا وجہ کی لفاظی مجھے پسند نہیں، لہٰذا صاف صاف بات کروں گا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما کر اس کی طرف ہلکا سا رخ کر کے بیٹھ گیا۔ میں عمر آفندی ہوں، گھر میں 2 بھائیوں سے چھوٹا اور اماں کا لاڈلا۔ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کا فائنل ایئر ہے یہ میرا۔ ایک بھائی کی شادی ہو گئی ہے، دوسرے کا نکاح، لیکن اب میرا ہی نمبر ہے۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور یہ بات آپ جانتی ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا، اور میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ چپ ہو گیا۔ اس نے بات اتنے آرام سے کہی تھی جیسے یقین ہو وہ انکار نہیں کرے گی۔ کچھ دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی کہ کیا جواب دے۔ اس کا کہنا غیر متوقع نہیں تھا، مگر اس صورتحال نے اسے کچھ نروس سا کر دیا۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گی؟ وہ خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑا۔ آپ شاید بہت اچھے ہیں، مگر ضروری نہیں ہر اچھے شخص کو پسند بھی کیا جائے۔ بہت سوچ کر بڑے نپے تلے انداز میں اس نے جواب دیا۔ تو لمحے بھر کے لیے عمر آفندی کو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اسے رد کر دیا تھا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت ناک احساس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن کو مفلوج سا کر دیا۔ یہ وہی تو تھی جس کے پیچھے وہ دیوانہ ہو گیا تھا، جس نے اسے اچھا خاصا تماشا بنا دیا تھا۔ ایک ایسی تحریر لکھ دی اس کے چہرے پر کہ ہر کوئی اس سے یہی پوچھتا، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور آج وہ اتنے آرام اور اطمینان سے اس سے کہہ رہی تھی کہ باوجود ایک پرکشش شخصیت کے وہ اسے ناپسند ہے۔ شدید جذبے کے تحت اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے بامشکل خود کو بولنے کے قابل کیا۔ میں وجہ بتانے کی پابند نہیں، عملہ نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنی نظریں باہر سڑک پر مرکوز کر دیں۔ وہ بنا کچھ کہے اسے ہاسٹل کے گیٹ پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ٹائر بری طرح چرچرائے اور وہ گاڑی بڑھا لے گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اڑتی ہوئی گرد دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس بھر کر اندر چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنے بارے میں کوئی زبردست خوش فہمی تھی، مگر یوں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنے رد کیے جانے کو بھلا دیتا۔ شکل، تعلیم، خاندان اور شخصیت، ہر لحاظ سے وہ اتنا مکمل تھا کہ کتنے ہی دن وہ خود کو ٹھکرائے جانے کا جواز ہی تلاش کرتا رہا۔ سارا دن سڑکوں پر بائیک دوڑاتا پھرتا، ہر چہرے میں اسے ہی کھوجتا رہتا۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا کہ انسان کسی شے کی خواہش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو وہ خواہش شدید تمنا کی روپ دھار لیتی ہے، نارسائی حسرت کو جنم دیتی ہے، اور جذبے منہ زور ہو جاتے ہیں۔ عمر کا جذبہ محبت اس وقت سخت کشمکش میں تھا۔ جو شخص بچپن سے محبت کے صلے میں دگنی محبت حاصل کرنے کا عادی ہو، جس کی خواہش لبوں پر آنے سے پہلے پوری کر دی گئی ہو، جسے ہر شخص کی توجہ، محبت اور پیار حاصل رہا ہو، اسے جب یوں ناکام ہونا پڑے تو دل پر ضرب تو لگتی ہی ہے۔ کتنے ہی دن وہ خود کو یہ یقین نہیں دلا پا رہا تھا کہ وہ ہار گیا ہے، اسے شکست ہو گئی ہے، اور سچے جذبوں کی شکست تو یوں بھی انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سو وہ بھی ٹوٹ سا گیا، اور یہ ٹوٹ پھوٹ اس دن اور شدید ہو گئی جب اسے ذکی کے ذریعے عملہ کا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم ہوا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول نہ سکا، بس یک ٹک ذکی کو دیکھے گیا۔ نہیں ذکی، یہ جھوٹ ہوگا، تمہاری کزن کو کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی۔ جھوٹی تسلی سے خود کو بہلانے کے لیے اس نے بڑی آس سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بہلاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ سچ یہی ہے پیارے، ذکی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ عملہ واقعی ایک کلب سنگر کی بیٹی ہے، اور اس کے والد اس شہر کی مشہور ہستی ہیں، جنہوں نے اس کی ماں سے محض جذبات میں آ کر شادی کر لی تھی، اور اب تک اس شادی کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔
اور تم تو جانتے ہو کہ اس صورتحال میں ایسے والدین کی اولاد کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ وہ سمجھا رہا تھا، مگر عمر کو لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے پتے گنواتا چلا جا رہا ہو۔ شکست اس کا مقدر بن گئی ہے، اور املا کا انکار کے بعد یہ خبر اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔ بھول جا میرے یار، ہو جاتا ہے زندگی میں ایسا۔ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اس راہ کے مسافر کو منزل نہیں ملتی، یہ تو بس سراب ہے جو انسان کو کشاں کشاں کھینچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے، نہ واپسی کا کوئی راستہ مل پاتا ہے۔ ذکی کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ تم بہت جذباتی ہو عمر، ضروری نہیں کہ ایک ہی شاٹ میں گیند گول میں چلی جائے۔ کبھی کبھی کئی مرتبہ کی کوشش کے باوجود انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ زندگی صرف حاصل کرنے کا ہی نہیں، کھونے کا بھی نام ہے میرے دوست، اور تم اس لیے اس قدر ڈس ہارٹ ہو رہے ہو کہ تم بہت جلد اٹیچ ہو جاتے ہو، زندگی اور موت کا سوال بنا لیتے ہو اپنی خواہش کو۔ وہ اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پلیز ذکی، وہ صرف میری خواہش ہی نہیں، میری آرزو، میری تمنا ہے، میں اسے حسرت کا لبادہ نہیں اڑا سکتا۔ وہ دبی دبی زبان میں چیخ پڑا، اوکے میرے یار، مگر بعض اوقات انسان اپنے مقدر کے آگے ہار بھی جاتا ہے۔ پھر تم یہ بھی سوچو کہ وہ خود تمہیں انکار کر چکی ہے، اس پر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ آنٹی کو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ تم دو محاذوں پر کس طرح لڑ سکتے ہو؟ اگر وہ بھی انٹرسٹڈ ہوتی تو میں تمہیں مشورہ دیتا کہ زمانے سے ٹکرا جاؤ، مگر جب وہی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم کب تک جنگ کر سکتے ہو؟ بالآخر تمہیں سرنڈر کرنا ہی ہوگا، ذکی نے مضبوط اور ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا عمر، وہ بہت خوددار لڑکی ہے، اسے معلوم ہے تمہاری فیملی اسے قبول نہیں کرے گی، اسی لیے تمہیں انکار کر دیا ہے تاکہ تمہارے گھر والوں کے ریجیکشن کا دکھ نہ سہنا پڑے۔ لیکن اب جو کچھ بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی بھی قدم اس کے لیے آزار بن جائے۔ ذکی کی نصیحت پر اس نے خالی ذہنی سے اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ 3-4 دن سے وہ کمرے میں بند تھا۔ اماں کو اس کا دروازہ بند دیکھ کر بلا وجہ ہی ہول آتے تھے۔ آج کل اس کی خاموشی سے گھر میں سناٹوں کا راج تھا۔ روحینہ اور مونا اوپر ہوتی تھیں، آپا اپنے بیٹے میں گم اور بھائی اپنے بچوں میں۔ ابا کی خاموش شخصیت ویسی ہی چپ چاپ تھی، اور ظفر بھائی رات گئی ہی کلینک سے لوٹتے۔ ایسے میں اماں گھر میں بولائی بولائی پھرتی، یا پھر چچی جان کو بلا لیتی، یا خود ان کے پاس چلی جاتی۔ بارہا اس سے پوچھا اسے کیوں چپ لگ گئی ہے، مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اماں اسٹڈی کر رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا آخری سال ہے یہ، اس لیے اس مرتبہ زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ اور اماں کامیابیوں کے لیے دعائیں کرتی واپس چلی جاتی۔ چیکو کے لیے اس نے ڈرائیور کا انتظام کر دیا تھا، خواہ مخواہ ہی آپا کو وہم گھیرے رکھتا تھا، ورنہ اور بچوں کی طرح اسے بھی وین چھوڑنے آ سکتی تھی، مگر شادی کے 6 ماہ بعد ہی بیوگی کے صدمے نے انہیں بے حد غمگو اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کا محور صرف اور صرف چیکو تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ ضرورت سے زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ تو یہ تو طے ہے مس املا نثار کہ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، تم چاہے کسی کی بھی بیٹی ہو، مجھے تمہارے ماضی اور خاندان سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں ہر صورت عمر آفندی کی چاہت قبول کرنا ہوگی۔ کئی دن کی لگاتار سوچ کے بعد اس کا ذہن اسی فیصلے پر جم گیا۔ ضدی تو وہ بچپن سے تھا، اس پر اماں کے لاڈ اور ہر خواہش پوری کرنے کی عادت نے اسے خود سر بنا دیا۔ جو چیز چاہی حاصل کر لی، جسے پسند کیا اسے پا لیا، مگر اب مسئلہ کسی بے جان چیز کا نہیں کہ ابا یا اماں اسے اس کی جھولی میں ڈال دیتے، بلکہ اب تو اماں ہی صحیح معنوں میں اس کی حریف تھیں۔ اسے معلوم تھا خاندان میں زہرہ کے علاوہ بھی جس لڑکی کا وہ نام لیتا، اماں اسے بہو بنا لاتی، مگر خاندان سے باہر وہ بھی پیشہ ور گلوکارہ کی بیٹی سے رشتہ جوڑنے کو وہ ہرگز راضی نہ ہوں گی۔ کیا ہوا کہ اس کا باپ ایک خاندانی شخص تھا، مگر ماں تو سوسائٹی کی نظر میں بری ہی تھی، اور اماں جیسے لوگ حسب نسب پر جان دے دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی عذر قبول کرنا مشکل ہوتا۔ مگر اس وقت سب سے اہم مسئلہ املا کی رضامندی کا تھا۔
اور ابھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور روہینہ غصے میں بھری اندر چلی آئی۔ کہاں غائب ہو تم اتنے دنوں سے؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر باقاعدہ لڑائی کرنے کے موڈ میں تھی شاید۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بس یہیں ہوں تمہارے ارد گرد، نگاہ تو ڈالو۔ بجھے بجھے سے لہجے میں بولا تو وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ سارا غصہ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کچھ متفکر سی ہو گئی۔ کیا آج بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ پہلا پہلا دکھ تھا اس لیے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھے تو تم ہو ہی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتی کرسی پر ٹک گئی۔ کاش کہ ایسا ہوتا تو مجھے یوں نہ ٹھکراتی، تھکے تھکے انداز میں کہتا روہینہ کو وہ بہت بکھرا ہوا لگا۔ کیا ہوا ہے عمر؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ بے چین ہو گئی اور وہ جانتا تھا کہ اسے چھپانا فضول ہے، سو سارا حال بیان کر بیٹھا۔ او نو، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ خالہ جان تو ویسے ہی مشکل سے راضی ہوتی، مگر اب تو یہ بات ناممکنات میں سے لگ رہی ہے۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ اب کیا کرو گے؟ وہ واقعی ہراساں ہو گئی۔ عمر کی ضدی طبیعت سے وہ واقف تھی اور اماں کی اصول پرستی بھی جانتی تھی۔ اس سارے قصے کا کیا انجام ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا مجھے، وہ پرعزم لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی سر جھکا کر کمرے سے نکل آئی۔ ایک حرف تسلی بھی نہ دے سکی اسے۔ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، سوائے دعا کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی تخت پر اماں پان دان کھولے بیٹھی تھیں۔ اسے خاموش بیٹھے دیکھا تو پکار بیٹھی۔ عمر، ادھر آ میرے پاس۔ محبتوں کے شہد میں گھلا لہجہ اس کی کمزوری تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر تخت پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے میرے چاند، آج کل تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں اماں، بس پڑھائی کا بوجھ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہوئے نظر چرانے لگا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر رکھ دے اماں کے آگے۔ اولاد کتنی ہی جوان کیوں نہ ہو جائے، آنسو بہانے کے لیے ماں کی گود ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل تو یوں بھی وہ سخت اپسیٹ تھا۔ اتنا بوجھ نہ لے عمر، پڑھائی زندگی تھوڑی ہے۔ انہوں نے دلار سے اس کا ماتھا چوما۔ پھر تو اتنا ہونہار ہے، تجھے کیا فکر؟ بس اللہ پر چھوڑ دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے اس کا سر گود میں رکھ لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اماں کی نحیف انگلیاں اس کے بالوں میں گردش کرنے لگیں۔ اماں، یکدم اس نے سر اٹھایا۔ کنول کیچڑ میں کیوں کھلتا ہے؟ اس کا سوال عجیب سا تھا۔ اماں ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ یہ قدرت خداوندی ہے بیٹا کہ سفید اجالا اور پاکیزہ پھول کیچڑ میں ہی کھل سکتا ہے۔ وہ اپنی دانست میں بہت پتے کی بات کہہ رہی تھی۔ وہ اماں کی معصومیت پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ پھر لوگ اسے برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے گلے کا ہار یا بالوں کا گجرا کیوں نہیں بناتے؟ اماں اس کے سوال پر پریشان ہو گئیں۔ یہ آج تو کیسے سوال کر رہا ہے؟ پلیز اماں بتائیں نا، اس نے اماں کی بات نظر انداز کر کے ہٹیلے لہجے میں کہا۔ یہ انسانوں کی کوتا نظری ہے بیٹا، ورنہ پھول تو پھول ہے، کہیں بھی کھلے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ اماں ایک بات کہوں؟ وہ ایک ثانیے کے لیے چپ ہوا پھر بول پڑا۔ اگر میں آپ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جو آپ کو پسند نہ ہو تو میری خوشی کے لیے کیا آپ مجھے دیں گی؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل بیٹا، ماں اپنی خوشی کو اولاد کی خوشی پر قربان کر سکتی ہے، انہوں نے بے ساختہ کہا۔ تو پھر مجھے وہ کنول چاہیے اماں جو کیچڑ میں کھلا ہے۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اماں کو دیکھتے اس نے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ عمر تو آج یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے میرے چاند؟ وہ گھبرا گئیں۔ انوکھا لاڈلا انوکھی خواہش کر رہا تھا۔ یہ تیری کیسی خواہش ہے بیٹا؟ سب قصور آپ کا ہے اماں، کیوں میری ہر بات مانی، میری ہر تمنا پوری کی، مجھے اس قدر نازک مزاج بنا دیا کہ خلاف مزاج کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، جو چاہا اس سے حاصل کرنے کی عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ نارسائی کے تصور سے ہی پاگل ہونے لگتا ہوں۔ کیوں اماں کیوں؟ اس نے مجھے نہ بتایا کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اماں کے گھٹنے جھنجھوڑ کر بولتے وہ ہوش میں نہ لگ رہا تھا اور اماں ششدر بیٹھی تھی۔ اس نے تھک کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ عمر میرے چاند، اماں نے پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا۔ وہ آوازیں دیتی رہی مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عجیب وحشت سی سمائی تھی دل میں، پوری دنیا کو زیر و زبر کر دینے کو دل چاہ رہا تھا۔
کچھ کھو دینے کا احساس شاید اتنا ہی اذیت ناک اور کرب انگیز ہوتا ہے کہ انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ رات تک وہ یوں ہی سڑکیں ناپتا رہا اور گھر میں اماں کی تسبیح گردش میں تیزی آتی گئی۔ جب وہ لوٹا تو وہ اسے وہیں ملی جہاں چھوڑ گیا تھا۔ عمر، مجھے کیوں ہلکان کر رہے ہو میرے بیٹے؟ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہی تھی۔ کہیں نہیں اماں، بس ذرا ذکی کے ساتھ باتوں میں لگ گیا، وہ نظر چرا کر بولا، مگر اماں کے دل کو یقین نہ آیا۔ ماں تو اولاد کی نگاہوں کے زاویوں سے دل کی بات پا لیتی ہے۔ عمر تو یوں بھی بالکل شفاف آئینے کی طرح تھا ان کے لیے، اس کے دکھ سکھ چہرے پر تحیر نظر آتے تھے، انہیں بلا کہے ہی جان لیتی تھیں اس کے دل کی باتیں، پھر اب کیوں نہ جان پاتی؟ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ ہی تو اسے اس قدر بے چین دیکھا۔ پھر پوری رات انہوں نے سوچ کر گزاری اور طے کر لیا وہ اس کی جلد ہی شادی کر دیں گی، ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ نصر بھی آنے والا تھا، اس کی رخصتی سے پہلے عمر کا نکاح بھی کر دیں گی تاکہ ایک ساتھ ہی دونوں کی دلہنیں رخصت کر لائیں۔ اپنے پروگرام سے مطمئن ہو کر وہ عمر کی طرف سے بھی پرسکون ہو گئیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اب خود کو تنہا محسوس کرنے لگا تھا اور اس کا علاج انہوں نے سوچ لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کی ڈیٹ آ گئی تو وہ دل ہی دل میں حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کا عزم کر کے سنجیدگی سے پڑھائی میں جٹ گیا۔ اماں اسے پڑھتا دیکھ کر مطمئن ہو چکی تھیں، البتہ روحینہ اور مونا اسے دیکھ دیکھ کر ہولتیں، جانے اس کی خاموشی کس طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر وہ اب اپنی پرانی جون میں آ چکا تھا، ہنستا مسکراتا اور ان دونوں کو تنگ کرتا، اماں سے اپنے لاڈ اٹھواتا رہتا، البتہ سطر سطر بس ایک ہی چہرہ جگمگاتا رہتا۔ امتحان ختم ہوئے تو نصر کی واپسی کا ٹیلی گرام اسے خوش کر گیا اور وہ سب کچھ بھول بھال کر روحینہ کے سر ہو گیا۔ زیادہ تر وقت اسے ہی ستانے اور ضد کرنے میں گزرنے لگا۔ وقت مقرر پر نصر گھر آیا تو گویا زندگی سے بھرپور ہنگامے ساتھ لے آیا۔ عمر، تم بہت کمزور ہو گئے ہو یار، اسے خود سے علیحدہ کرتے نصر متفکر لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ عمر زندگی کے کسی مرحلے پر بھی کمزور نہیں پڑا اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ روحینہ اور مونا کی طرف دیکھ کر اس نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ دونوں بات کی تہہ تک پہنچ کر خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ اماں نے بڑے دل سے انشاءاللہ کہا۔ سچ اماں، اگر آپ کی دعا رہی تو واقعی ایسا کبھی نہ ہوگا۔ اماں کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے اتنے یقین سے کہا کہ باقی سب لوگ مسکرا اٹھے۔ دن بہت خوشگوار انداز میں گزرنے لگے۔ نصر کے آنے سے گھر کے سناٹوں کو رخصت مل گئی تھی۔ روحینہ تو نیچے نہ آتی، البتہ مونا آ جاتی، خوب ہی رونق لگتی۔ آج کل یوں بھی اس کا برتھ ڈے آنے والا تھا اور وہ اسی مخمصے میں پھنسا تھا کہ کیا گفٹ دے۔ لڑکیوں کی شاپنگ کا اسے ایسا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، ہمیشہ روحینہ کو گھسیٹتا، مگر آج کل چچی جان نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا۔ وجہ جاننے سے وہ قاصر تھا۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکان میں وہ یوں ہی گھوم رہا تھا کہ یکدم نظر سامنے پڑی تو جم کر رہ گئی۔ آج کتنے عرصے بعد اسے دیکھا۔ وہ ذکی کی کزن آئمہ کے ساتھ تھی، ہمیشہ کی طرح کالی چادر میں چھپی ہوئی۔ ہیلو عمر بھائی، رائمہ اسے زبردستی گھسیٹ کر لائی۔ ہیلو بھائی، کیسی ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے فریش لہجے میں معنی خیزی سے سوال کیا۔ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دل فریب انداز میں شعر پڑھتا عملہ کو وہ بہت مختلف لگا۔ چہرے پر صداقت کی روشنی اور آنکھوں سے جھلکتا عزم اسے متاثر کر گیا۔ زندگی کو واقعی آپ جیسے زندہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس نے تائیدی انداز میں سر جھٹکا۔ اور ہم جیسے زندہ دل لوگوں کو بھی تو زندگی کی ضرورت ہے محترمہ۔ زندگی پر زور دے کر کہتے ایک نظر عملہ پر ڈالی۔ کبھی سوچا ہے اس نکتے پر؟ عملہ دوسری طرف متوجہ تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپی بے چینی اس بات کی غماز تھی کہ سوال اسی سے ہے۔ آف کورس ناٹ، رائمہ کھلکھلائی۔ تو پھر اب ضرور سوچنا، جتانے والے انداز میں بظاہر رائمہ سے کہتا وہ رخ موڑ کر شاپنگ سینٹر سے نکلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا اسرار تھا اس کی شخصیت میں کہ عمر جیسا لاپرواہ شخص بھی چونک گیا۔ وہ جو ایک نظر ڈال کر دوسری ڈالنا بھول جاتا تھا، اب جیسے اس کی ایک نکتے پر نگاہیں جم گئیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حور شمائل تھی یا کائنات کی تمام تر خوبصورتی اس میں آ سمائی تھی، سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی ڈھنگ سے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔
مگر بس ایک فسون تھا اس کی شخصیت میں، کوئی سحر تھا جس نے اسے محصور کر رکھا تھا، مقید کر لیا تھا اپنے حصار میں۔ مونا نے پوچھا بھی کہ آخر اس کی کیا خوبی اسے تسخیر کر گئی ہے، تو جواب میں بس وہ سوچتا ہی رہا اور خیالات کا تانا بانا الجھتا گیا۔ محبتیں شاید مدیت کی جاتی ہیں جس کے دل کو بھی اس کا امی بنا دیا جائے، کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، اور خود اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے کیوں چاہنے لگا ہے، شاید بلا وجہ ہی، بغیر کسی جواز کے ہی۔ اماں آج کل چچی جان کے ساتھ خفیہ میٹنگز میں مصروف تھیں، وقفے وقفے سے ابا ظفر بھائی اور آپا کو بھی شامل مذاکرات کر لیا جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، مگر منتظر تھا کہ کب اماں اس سے بات کرتی ہیں، اور بالآخر اس کا انتظار اس شام ختم ہو ہی گیا جب اماں نے اسے بڑے رازدارانہ انداز میں اپنے پاس بلا لیا۔ عمر، میں نے سوچا ہے کہ نفیس سے زہرہ کو مانگ لوں۔ ادھر ادھر کی بےضرر باتوں کے بعد اماں نے دھماکہ کیا، مگر وہ پرسکون بیٹھا تھا۔ کیوں اماں، زہرہ کوئی آٹا یا نمک ہے کہ آپ اسے مانگ لیں گی؟ ویسے بھی ابھی ہم اتنے غریب تو نہیں ہوئے کہ مانگ تانگ کر گزارا کریں، وہ انجان بنتے ہوئے بولا تو اماں نے مسکرا کر ایک دھموکہ جڑ دیا۔ ارے بے وقوف، میں تیرے لیے زہرہ کا رشتہ مانگنے کی بات کر رہی ہوں۔ خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ اماں کا لہجہ بھی مسرت سے لبریز تھا۔ لاڈلے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کا تصور ہی اتنا خوش کن تھا کہ وہ مسحور سی بیٹھی تھی۔ اماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے ان کی خوشیوں کا قتل کرنے کا حوصلہ نہ ہوا، مگر یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے لیے کوئی نہ کوئی حتمی قدم اٹھانا ہی تھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اس نے سوچ کر لفظوں کو ترتیب دیا۔ اور اگر اماں میں یہ کہہ دوں کہ مجھے زہرہ سے تو کیا خاندان کی کسی لڑکی سے شادی منظور نہیں تو؟ نظر اٹھا کر اماں کے دھواں ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ عمر، اماں ساکت رہ گئیں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ اسے اماں کی ناراضگی کا خوف تھا اور ان کی خوشیوں کو پامال کرنے کا ملال، ورنہ تو اس راہ میں کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہ تھی۔ وہ کون ہے؟ اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ کہاں رہتی ہے؟ کتنی ہی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، تو اس سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ عملہ اور اس کے والدین کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ وہ انہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تھا، مگر اماں کی معصومیت کو فریب نہیں دے سکتا تھا۔ عمر، اماں کے لہجے میں ایسی گھن گرج تھی کہ وہ تھمسا گیا۔ مجھے تیرا یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ صفاقی سے فیصلہ سناتے اماں نہ لگی، جو اس کی ذرا ذرا سی خواہش پر قربان ہو جاتی تھی۔ کیوں اماں؟ کتنے کرب سے پوچھا اس نے، مگر اماں کا دل نہ پسیجا۔ کیونکہ میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگا سکتی۔ یہ خاندان کے وقار کا سوال ہے۔ میں اپنے خون میں کسی گندے خون کی ملاوٹ۔ اماں چپ ہو جائیں، اس نے تڑپ کر اماں کی بات کاٹی۔ پلیز اماں، اس کی شرافت اور پاکیزگی کو گالی نہ دیں۔ شرافت، پاکیزگی؟ اماں نے حقارت سے کہا، ان لوگوں کے دامن سدا اس دولت سے خالی رہتے ہیں، اور تیرے جیسے بے وقوف اور جذباتی نوجوانوں کو اپنے دام میں پھنسانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ نفرت اور تضحیک سے زہریلا ہو گیا۔ وہ ششدر انہیں دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے اماں یہ بہتان نہ باندھیں، اس نے ملتجی ہو کر گلہ آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ایک شریف باپ کی اولاد ہے، اور ماں؟ اماں نے کٹیلے لہجے میں طنز سے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے اس سے سروکار ہے، اماں نے بلند آواز میں کہا۔ سمندر میں رہ کر وہ بھی اپنا دامن تر ہونے سے نہ بچا سکی ہوگی، انہوں نے دلیل دی۔ پھر آپ نے تو کہا تھا اماں کہ کنول کیچڑ میں کھل کر بھی پاکیزہ رہتا ہے، اس نے پچھلی بات کا حوالہ دیا۔ مجھے لفظوں کے ریشم میں مت الجھاؤ عمر، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ وہ لڑکی تیرے لیے اس خاندان اور ہماری شرافت کے لیے موزوں نہیں، میں تیرے ماتھے پر داغ نہیں سجا سکتی۔ اماں بھی فیصلہ کن لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تو پھر میرا فیصلہ بھی سن لے اماں، اگر وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں، میں تمام عمر یوں ہی تنہا گزار دوں گا۔
لمحے بھر میں اپنا فیصلہ سنا کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا، اور وہ سب لوگ جو ان کی بحث کی آواز سن کر آ گئے تھے ساکت اور صامت کھڑے رہ گئے۔ اماں اور اس کی کشیدگی کے باعث گھر کا ماحول تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ یوں تو وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے ناراض ہوا ہی کرتا تھا، مگر اس مرتبہ بات ایک کی انا اور ایک کی محبت کی تھی۔ اماں کا جاہ و جلال پہلی مرتبہ عمر کی ضد کے مد مقابل تھا، اور وہ پوری طرح اس سے ناراض تھیں۔ ان کی خفگی کا ذائقہ پہلی بار ہی چکھا تھا اس نے، اس لیے ان کا روٹھنا برداشت نہ ہو رہا تھا، لیکن اپنے موقف سے ہٹنے کا کوئی معقول جواز نہ تھا۔ ایک طرف تو وہ اماں کو منانا چاہتا تھا، دوسری طرف اپنی بات بھی منوانے کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ عجیب بات تھی، جب بائیک لینے کی خواہش کے اظہار پر اماں نے صاف منع کر دیا تھا تو اس نے پورے 2 دن اماں سے بات نہیں کی، اور تیسرے ہی دن اماں نے اجازت دے دی، مگر اب پورا 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور دونوں میں سے کسی نے خاموشی کو توڑنے میں پہل نہیں کی۔ اپنے لاڈلے ہونے کا زوم تھا تو اماں کو ماں ہونے کی حیثیت میں اپنے بڑے پن کا لحاظ تھا۔ ایک آدھ مرتبہ کی بحث اور تمہیز کے بعد اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ صبح کا گیا رات کو گھر میں گھستا۔ اس دوران سب نے ہی اپنی بساط کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی، نصیحتوں کے ٹوکرے الٹائے، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اماں کو میری بات ماننی پڑے گی۔ ابا جو کبھی کسی معاملے میں نہ بولے تھے، انہوں نے بھی اسے کہا کہ وہ ماں کی بات مان لے، اور اسے اس بات کا سخت افسوس ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ تو ابا نے کچھ کہا تھا، مگر وہ بھی اماں کے حق میں۔ بھابھی اور ظفر بھائی اپنی توفیق کے مطابق اسے سمجھا چکے تھے، بلکہ ظفر بھائی کو تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے تو بس رسم نصیحت نبھانے کے لیے اسے اماں کا موقف سمجھایا تھا، جس کا فائدہ صفر ہی تھا۔ روحینہ اور مونا اپنے حصے کی تمام تلقینیں اور نصیحتیں پہلے ہی ضائع کر چکی تھیں، لہٰذا خاموشی سے حالات کے آنے والے رخ کا انتظار کر رہی تھیں۔ چنانچہ گھر میں کسی سے ووٹ آف فیور ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ رات وہ ذکی کے ساتھ ادھر ادھر کی خاک چھان کر واپس لوٹا تو آپا کو اپنے کمرے میں منتظر پایا۔ کہاں رہتے ہو عمر؟ پورا دن شکل نہیں دکھاتے۔ آپا اپنی ذات کے گنبد میں بہت کم باہر آتی تھیں، مگر گھر کے ماحول اور اماں اور اس کے درمیان ناچاکی کے باعث آج وہ بھی اسے سمجھانے لگی تھیں۔ کہیں نہیں آپا، بس یوں ہی، جوتے اتارتے سرسری انداز میں اس نے جواب دیا۔ ویسے بھی میری شکل دیکھ کر ہزاروں نفلوں کا ثواب تو ملتا نہیں۔ وہ مسکرایا۔ عمر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم اماں کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ان کے لہجے میں بڑی بے چارگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے سمجھانا عبث ہے۔ یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا آپا، صرف اماں کی ضد کے باعث ماحول خراب ہو گیا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا میری خواہش کوئی گناہ ہے جو اماں مجھے یوں سزا دینے پر تل گئی ہیں؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا جو اس کی پاداش میں مجھ سے سارے مان چھین لیے گئے ہیں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ میں ضدی ہوں، خود سر ہوں، مگر کیا اماں کا فیصلہ درست ہے؟ کیا میرا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ نہیں عمر، ایسی بات نہیں، میں جانتی ہوں تم حق پر ہو، مگر کیا آپا؟ آپ یقین کریں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، صرف اماں کے انکار کے باعث انکاری ہے۔ ذکی کی کرن رائما کے ذریعے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں۔ بلیو می آپا، صرف اس بات پر وہ مجھے انکار بھی کر چکی ہے، جبکہ اماں کا خیال ہے اس نے مجھے پھنسایا ہے۔ او مائی گاڈ! اس نے مٹھیاں بیچ کر غصے سے کہا۔ پتہ ہے مجھے، جس کے لیے تم اماں جیسی عزیز ترین ہستی سے ٹکرا گئے ہو، وہ کوئی معمولی لڑکی تو نہ ہوگی۔ پر عمر، کبھی کبھی ہمیں اپنے بہت عزیز اور قریبی لوگوں سے جدا بھی ہو جانا پڑتا ہے، وہ جن کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی سہانے روح ہوتا ہے۔ ان سے بچھڑ کر نہ صرف یہ کہ زندگی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، بلکہ بھاگتی دوڑتی دنیا کا ساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ ایسا کرنا پڑتا ہے عمر، کیونکہ ہم لوگ اپنی اپنی تقدیر کے فیصلوں کے آگے مجبور ہیں۔ آپا کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ مگر میں اماں کے فیصلے کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول نہیں کر سکتا، انہیں میری بات ماننا ہوگی۔
وہ یوں میری پسند کو پرکھے اور دیکھے بغیر انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کہا، پلیز عمر، دیکھو تو تمہارے اس اقدام سے گھر میں خزاؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تم اماں کی پسند کو اپنا کر ایک مرتبہ پھر بہار کو اس گھر کا راستہ دکھا دو۔ آپا کا لہجہ ملتجی تھا۔ چاہے میرے دل کا چمن برباد کیوں نہ ہو جائے، اس نے بڑے دکھ سے کہا۔ اللہ نہ کرے، آپا نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر مجھے میری جنگ لڑنے دیں آپا، غازی یا شہید، اپنا تو بس یہی نعرہ ہے۔ آپا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ یکدم شوخ ہو گیا تو وہ بھی بھیگی پلکوں سے مسکرا دیا۔ پھر پوری رات وہ باہر ٹہل ٹہل کر روشن میں بھیگتا رہا اور اندر اماں کا چہرہ آنسوؤں سے۔ صبح ہونے تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آخری بار املا سے مل کر کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا، کیونکہ ایسا کب تک چل سکتا تھا، ایک نہ ایک دن تو حتمی قدم اٹھانا ہی ہے، لہٰذا اس سے مل کر اس کا آخری فیصلہ بھی سن لینا تھا۔ وہ دو محاذوں پر بیک وقت نہیں لڑ سکتا تھا اور سرنڈر کرنا اسے منظور نہ تھا۔ آپ، اسے گرلز ہاسٹل کے لان میں اپنا منتظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جی میں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے استفہامیہ نظریں اس پر جما کر بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ واقعی انجان تھی یا پوز کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ میرے پروپوزل کے بارے میں، خود پر ضبط کرتے اس نے بمشکل کہا۔ وہ تو سارا دن بس اسی نکتے پر سوچتا رہتا تھا، جبکہ وہ کس قدر انجان تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں عمر صاحب کہ ایسا ناممکن ہے، اس کے سوال پر نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا۔ میں اور آپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے جذبات سے قطع نظر بڑی سنگدلی سے وہ کہہ رہی تھی، میرے اور آپ کے راستے الگ ہیں، ہم دو مختلف راہوں کے مسافر ہیں، ایک دوسرے کے ہمراہ ہی نہیں بن سکتے۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، مگر میرا فیصلہ وہی ہے جو آپ کو سنا چکی ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ اور سخت تھا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے گیٹ کراس کر گیا۔ وہ گھبرا کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی، کیونکہ اس کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ غصے میں اندھا دھند بائیک سٹارٹ کر کے اسے دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھا اور مڑتے سامنے سے آتی جیپ اسے نظر نہ آئی۔ جب نظر آئی تو دیر ہو چکی تھی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ اسے زبردست جھٹکا لگا اور وہ دور جا کر گرا، گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ عمر، املا کے لبوں سے بے آواز جنبش کی اور ذرا سی دیر میں مجمع لگ گیا۔ عجیب غیر مانوس سا ماحول تھا اس کے ارد گرد، دواؤں کی خوشبو میں بسا وہ کمرہ جہاں اس کی آنکھ کھلی بالکل خالی تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر جوڑ جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دیتا، ذکی سفید اوور آل میں ملبوس ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلا آیا۔ اوہ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ذکی لپک کر اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ میں کہاں ہوں یہ سب؟ اس نے پوچھا، مگر ذکی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جو نہ جانے کیا کیا ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں مون لیں۔ عمر، تم زندگی سے اتنے ہی بیزار ہو گئے ہو یار، تو اسے اپنی ماں کی خواہش کے لیے ہی وقف کر دو۔ ڈاکٹر کے جاتے وہ شروع ہو گیا۔ ذکی پلیز، اس نے درد کی شدت کو برداشت کرتے اسے ٹوکا، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا، مگر بہرحال مجھے املا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ تمہیں یہاں لے آئی تھی، تمہارا بہت خون بہہ گیا تھا اور جانتے ہو اس وقت تمہاری رگوں میں اس کا اور میرا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ تمہارا بلڈ گروپ اے پازیٹیو مل نہیں رہا تھا، بالآخر اس کا اور میرا او پازیٹیو ہم نے دے دیا ہے تمہیں۔ معلوم ہے پورے 10 گھنٹے بعد ہوش میں آئے ہو، ذکی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ گھر میں خبر کی کسی کو؟ میں صبح سے نکلا ہوا ہوں۔ اس نے دواؤں کے نشے کے زیر اثر بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر پوچھا۔ نہیں، مگر اب تمہیں ہوش آ گیا اور ڈاکٹر نے خطرے سے باہر بتایا ہے، اس لیے اب جا کر انہیں انفارم کروں گا۔ تم آرام سے لیٹے رہو، میں آتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر باہر نکل گیا تو اس نے اپنا جائزہ لیا۔ ہاتھ پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا اور ٹانگیں بھی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھیں، روم روم میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ او خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ایک ہاتھ سے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے بڑی بے بسی سے سوچا۔ سر پر بھی تھوڑی سی چوٹ آئی تھی۔ تکیے کے سائیڈ پر ہاتھ رکھا تو کوئی پرزہ رکھا ہوا محسوس ہوا۔ اٹھا کر دیکھا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے نام املا کا خط تھا۔
لکھا تھا، عمر آفندی صاحب، میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھ سے ملنے مت آئیے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے، جو کچھ بھی ہوا اسے خواب سمجھ کر بھول جائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیوں بھری نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ کے لیے دعا گو، املہ نثار۔ املہ نثار۔ اس نے مختصر سا خط مٹھی میں بھیج کر لبوں کو بے آواز جنبش دی۔ کہتے ہیں کہ اگر جذبے صادق ہوں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، تو پھر تمہارا دل مونگے کی چٹان کیوں بن گیا ہے، جس پر کوئی احساس اثر ہی نہیں کرتا، یا پھر میرے ہی جذبے بودے ہیں جو تمہارے دل تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ سوچوں کی یلغار نے تھکے ہوئے ذہن کو بہت پس مردہ کر دیا، اور سوچتے سوچتے جانے کب دواؤں کے زیر اثر وہ سو گیا۔ عمر، اماں نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا ساکت رہ گئیں، اور اس کے پیچھے آتے سب لوگ اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ او میرے خدا، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ اماں زاروں کے تار ہو رہی تھیں، اور ذکی سمیت سب لوگ انہیں تسلیاں دے رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے۔ جانے کتنا لہو بہہ گیا ہے میرے بچے کا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ تو بہت ضدی ہے عمر، بہت ضدی۔ آنسو تواتر سے ان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نثر نے اس کے ہاتھ میں دبا املہ کا خط نکال کر پڑھا اور ایک سوالیہ نظر ذکی پر ڈالی تو اس نے من ون سارا واقعہ سنا ڈالا۔ عمر کو خون بھی اس نے دیا ہے، وہ بتا رہا تھا، اور اماں کے دل پر جیسے منو بوجھ آ گرا۔ ظفر بھائی نے اماں کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ آپ جس کے خون کو گالی دے رہی تھیں، آج اس کا ہی لہو آپ کے جگر گوشے کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔ عمر میرے چاند، آنکھیں کھول بیٹا۔ اماں نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ سبھی آزردہ ہو رہے تھے۔ بالآخر وہ جاگ گیا تو سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیسے ہو عمر؟ ابا نے شفقت سے اس کا کندھا تھپکا تو بے اختیار ہی اس کا دل بھر آیا۔ ٹھیک ہوں ابا، وہ جبراً مسکرایا۔ پلیز اماں، آپ پریشان مت ہوں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں کو اس نے تسلی دی تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیں۔ اللہ تجھے صحت دے، تو 1000 برس جیے۔ اماں بہت دنوں بعد اس سے مخاطب تھیں، اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ آپا، بھابھی اور روحینہ وغیرہ کچھ دیر گپ شپ کر کے گھر چلی گئیں تاکہ اس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر سکیں۔ اماں اور ابا البتہ اس کے پاس تھے، اور وہ ذہن سے سارے تفکرات جھٹک کر انہیں مطمئن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر کتنے ہی سارے دن گزرتے چلے گئے، اماں اور اس کے درمیان پھر اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی۔ 20-25 دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ گھر آ گیا تو اپنے آپ کو سست محسوس کر رہا تھا، مگر دل کے اندر جیسے کوئی پھانس چبھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے ناز اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اب دل ضد کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوتا۔ وہ اندر سے بہت بدل گیا تھا، مگر اماں کو احساس نہ ہونے دیتا، ورنہ وہ تو پھر راکھ کو ریدنے لگتیں اور دبی چنگاریاں ایک بار پھر بھڑک اٹھتیں۔ زخم بھر گئے اور چند دنوں میں پلسٹر بھی اتر گیا تو وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ گھر سے باہر کے چکر بھی لگنے لگے، اور ابا کے منع کرنے کے باوجود بائیک بھی استعمال ہونے لگی۔ اماں نے اب اس کی شادی کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ اسے چند دنوں کے لیے یوں ہی اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جاب ملنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا، مگر فی الحال اسے خود کو کمپوز کرنے دیا جائے۔ اور یہ سچ ہی تو تھا کہ وہ اندر سے بہت بکھر گیا تھا، نامعلوم قسمت کو کیا منظور تھا۔ چنانچہ فی الوقت وہ خود کو سمیٹنے میں مصروف تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اندر کتنے طوفان اٹھ رہے ہیں، کتنی موجیں دل کے ساحل پر سر پٹک کر واپس لوٹ رہی ہیں۔ اوپر سے وہ بالکل پرسکون سمندر کی مانند تھا، مگر دل کے ساحل پر جب املہ کی یاد کا چاند چڑھتا تو موجیں خود بخود منہ زور ہو جاتیں، اور ایسے میں وہ بنا بتائے گھر سے نکل پڑتا۔ جب بالکل چلنے کی سکت نہ رہتی تو لوٹ آتا، انتظار کرتی اماں کے پاس تخت پر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ کبھی کبھی اس کی دیوانگی اماں کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کرتی، مگر جب سوچنے بیٹھتی تو خاندانی وقار اور آن سوال بن کر سامنے آ کھڑے ہوتے، فیصلہ خود بخود ان کے حق میں ہو جاتا۔ دن اور رات کے تانے بانے میں الجھتے بہت سے دن یوں ہی گزر گئے، اور انہی دنوں اسے ایک بڑی فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ وہ جو کبھی سنجیدہ نہیں ہوا تھا، اب تندئی سے اپنا کیریئر بنانے کے لیے پرعزم ہو چکا تھا۔ جس دن اسے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر ملا، وہ بہت ساری مٹھائی خرید کر گھر آ گیا۔ ہر کوئی بساط سے بڑھ کر خوش ہوا۔ اماں کی آنکھوں میں پھر سے اس کے لیے سر پر صحرا سجانے کے ارمان جاگ اٹھے، جن کو مونا نے زبان دے دی،
عمر بھائی جاب تو مل گئی، اب بھابھی بھی لانے کی فکر کریں، کچھ چھوارے وغیرہ بٹوائیں تو صحیح معنوں میں مزہ آ جائے۔ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سایہ آ کر گزر گیا۔ جس موضوع سے وہ بچنا چاہتا تھا وہی شروع ہو گیا تھا۔ مگر اس سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے باہر دیکھنا چاہوں گا سمجھی، تاکہ گھر کا گند صاف ہو تو اپنی مسز کو شان سے بیاہ کر لاؤں۔ وہ شوخی سے مسکرا کر بولا۔ او ہو، لگتا ہے جاب ملتے ہی محترم کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا ہے۔ وہ جل کر بولی تو سب ہی ہنسنے لگے۔ بات ہنسی مذاق میں ختم ہو گئی، مگر اماں کے دل میں گھر کر گئی اور وہ نئے سرے سے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا، اسی لیے وہ جلد ہی اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتی تھی، مگر جوں ہی اس سے بات کی وہ بری طرح بھٹک گیا۔ پلیز اماں، آپ اس ذکر کو اب نہ چھیڑیں۔ اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ کیوں بیٹا، تمام عمر تجھے یوں ہی تو نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی تو گھر بسانا ہی ہوگا، اماں نے نرمی سے سمجھایا۔ جب گھر بسانے کا خیال آیا تو میں خود ہی بتا دوں گا آپ کو، وہ نظروں کا زاویہ بدل کر بولا۔ مبادہ اماں اس کی آنکھوں میں سلگتے ہوئے ارمانوں کا دھواں نہ دیکھ لیں۔ ضد نہ کیا کر عمر، مجھے تیرے سر پر صحرا سجا دیکھنے کا بہت ارمان ہے، اماں نے بہت پیار سے کہا۔ تو سوچ لیں اماں، آپ کو بیٹا چاہیے یا صحرا، سنگ دلی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر وہ ششدر رہ گئی تو وہ بے حسی سے انہیں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ چلا گیا تو اماں کا بے اختیار ہی دل بھر آیا۔ ان کی ذرا سی ضد نے اسے سر تاپا بدل کر رکھ دیا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی ستارے چمکتے تھے اب وجود لبوں پر ہنسی سجائے رکھنے کے بجھی بجھی سی محسوس ہوتی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو عمر؟ خود کو کیوں روک لگا رہے ہو میرے یار؟ نصر کو اماں کے ذریعے اس کے انکار کی اطلاع ملی تو فوراً اس کی گوشمالی کر ڈالی۔ میں نے اب کیا روک لگانا ہے نصر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا بچا ہے؟ وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تو پھر شادی کے لیے حامی بھر لو، گھر بسا لو گے تو چند دنوں میں سب کچھ بھول جاؤ گے، بڑے خلوص سے اس نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کچھ بھلانا ہی نہیں چاہتا تو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ عمر وہ تذبذب کا شکار ہو کر چپ ہو گیا۔ مگر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ شادی تو بہرحال کرنی ہی ہے۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ کیوں؟ یہ کس حکیم نے کہا ہے کہ شادی تو کرنی ہی ہے؟ وہ طنزی انداز میں ہنسا۔ جانتے ہو شادی کسے کہتے ہیں؟ اس نے استفہامیہ نظریں چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کو، اور خوشی اندر سے پھوٹتی ہے نصر، میرے اندر اب کوئی خاص خواہش نہیں ابھرتی۔ ویسے بھی شادی ہی تو معراج زندگی نہیں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ زندگی کا سفر بہت لمبا ہے عمر، تنہا چلتے چلتے تھک جاؤ گے، ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تھک گیا تو آنکھیں موند لوں گا نصر، اس نے مسکرا کر بڑی صفائی سے کہا، مگر میں اماں کی خواہش پر کسی اور کی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ میں گلے میں ایسا کوئی ڈھول نہیں ڈالنا چاہتا جسے بجانا میرے بس سے باہر ہو۔ بات ختم کر کے اس نے اخبار اٹھا لیا تو نصر گہری سانس بھر کر اٹھ گیا۔ اماں تک اس کا فیصلہ پہنچ چکا تھا اور وہ سخت کشمکش میں مبتلا تھیں۔ ابا اور گھر کے تمام افراد سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ زبردستی کرنا ٹھیک نہیں، یوں بھی جوان اولاد کو اپنا پابند بنانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ تو والدین کی تربیت اور ان کی محبت ہوتی ہے کہ اولاد ان کے حکم پر سر جھکا دے، ورنہ تو انسانی جبلت میں خود مختاری اور خود سری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ فطرت ضرب ہو کر پہنچتی ہے جس کا نتیجہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اماں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عملہ اس کی چاہت ہے یا ضد، محض ایسی خواہش جو پوری نہ ہونے کے باعث انا کا سوال بن گئی ہو۔ کبھی کبھی انہیں اس کا احسان یاد آتا تو سارا خاندانی پس منظر کہیں دور جا چھپتا۔ وہ اس سے مل چکی تھی جن دنوں عمر ہاسپٹل میں تھا، وہ روحینہ کے ساتھ جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئی تھیں اور دل ہی دل میں اس کی شخصیت کی معترف بھی ہو گئیں۔ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ اس وقت نماز پڑھ کر اٹھی تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ روحینہ کے ہوتے ہوئے اماں کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، اور اماں تو اسے دیکھ کر متحیر سی کھڑی تھیں۔ وہ ان کے خیال کے بالکل برعکس تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کوئی الٹرا ماڈرن فیشن زدہ قسم کی لڑکی ہوگی، مگر سامنے ہی اس کا سادہ پیکر انہیں اپنے خیال کا منہ
منہ چڑھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر سخت نروس ہو گئی تھی جنہیں اس کی روم میٹ یہاں بٹھا کر غائب تھی۔ اماں نے سر سے پیر تک اسے بغور دیکھا۔ ماتھے پر شرافتوں کے شجرے نہیں لکھے ہوتے، یہ تو لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو ان کی پہچان بنتا ہے، اور اماں کے دل میں اس کی پاکیزگی ترازو ہو گئی۔ اس نے شائستگی سے سلام کر کے جائے نماز تہہ کر کے رکھی۔ تو تم عملہ ہو؟ اماں کا لہجہ تاثر سے عاری تھا۔ جی، وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر بولی۔ میں تمہارا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی بخشی ہے۔ ان کے لہجے میں عمر کے لیے محبتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عملہ کا وجود چند لفظوں کے فوار میں ہی بھیگ گیا۔ میں نے یہ سب محض انسانی ہمدردی کے تحت کیا ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقیناً یہی کرتا۔ عمر صاحب تھوڑے جذباتی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ ان کی وجہ سے نادانستگی میں صحیح میں نے آپ کو دکھ دیا، جس کے لیے میں حقیقتاً بہت شرمندہ ہوں، مگر یقین جانیے اس سارے معاملے میں میرا رتی برابر قصور نہیں۔ وہ سچائی سے کہہ رہی تھی، اور اماں کو اس کا یقین تھا۔ تمہارے والدین کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اماں نے اس کی دکھتی رگ چھیڑ دی تھی۔ وہ بری طرح چونکی اور ہونٹ کاٹ کر لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی، پھر بامشکل خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ میرے ڈیڈی نثار علی خان سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ماما ایک سنگر تھیں، بہت عرصہ ہوا انتقال کر گئیں، اور اب میں یہاں رہتی ہوں۔ میرے ڈیڈی میری کفالت کرتے ہیں، مگر دنیا کے سامنے اپناتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دراصل جائیداد کے جھگڑے کے باعث وہ مجھے اپنی بیٹی متعارف کروانے سے خوفزدہ ہیں۔ بہرحال یہ سب تو پرانی باتیں ہیں۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ جبراً مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں تو بس تمہارے احسان کی شکر گزاری کے لیے آئی تھی۔ اماں بھی اٹھ گئیں تو روحینہ نے ان کی تقلید کی۔ بس اتنی گزارش ہے تم سے کہ تم آئندہ عمر سے نہ ملنا بیٹی۔ اسے میری التجا سمجھ لو یا حکم، میں تمہاری ممنون ہوں گی۔ اماں کی بات پر وہ دونوں بری طرح چونکی، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میرا عمر صاحب سے کوئی تعلق نہیں، آپ بے فکر رہیے، میں آپ کے خاندانی وقار کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گی، وہ دل پر جبر کر کے کہہ رہی تھی۔ اماں اس کی سعادت مندی پر نثار ہو گئیں اور دعائیں دیتی باہر نکل گئیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا عملہ، روحینہ نے دروازے پر رکتے ہوئے پلٹ کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کا فیصلہ تو صرف وقت ہی کر سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو اپنے والدین کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر خوشیوں کے کچے رنگ کبھی نہیں ٹھہرتے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی جذب کرتے دھیرے لہجے میں بولی، اور میں اپنے ساتھ عمر کو اس ہار زار میں گھسیٹنا نہیں چاہتی۔ انہیں ماں کی دعاؤں سے محروم کر کے مجھے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس طرح وہ خوش رہ سکے گا؟ روحینہ کا سوال بہت کڑا تھا۔ خوش نہ سہی مگر سکھی ضرور رہیں گے، انشاءاللہ۔ یوں بھی میری ذات اتنی اہم نہیں کہ وہ رنگوں سے بھرپور زندگی سے کوئی رنگ ہی سمیٹ سکیں۔ دل گرفتگی سے مسکراہٹ اس کے چہرے کو حزن و ملال کی تصویر بنا گئی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتی، روحینہ افسوس سے کہتی باہر نکل گئی تو وہ بیڈ پر گر کر رو دی۔ اماں اسے ملی تو عمر کی پسند کو سراہے بنا نہ رہ سکی، مگر وہی ایک بات جس پر آ کر اماں کی ساری محبتیں چاہتے دم توڑ دیتی تھیں۔ کیا ہوا کہ اس کا باپ ایک اعلیٰ خاندان کا فرد تھا، ماں تو اس کی ایک گانے والی تھی، اور اماں اپنے خاندان کے ساتھ یہ گالی جوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا ہمیشہ ہی اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ اب بھی بیٹھی وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی کہ دروازے سے اندر آتی نفیس بیگم کو دیکھ کر سوچوں کے سارے سلسلے ٹوٹ گئے۔ السلام علیکم بھابی، نفیس بیگم کی خوشی سے بھرپور آواز اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اماں کو شش و پنج میں ڈال گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے پان دان کھسکا کر جگہ بنائی۔ بہت دن بعد آئیں، خیر تو ہے؟ ہاں بھابی، بس خوشی کی خبر سنانے آئی ہوں۔ دراصل میں نے زہرہ کی منگنی کر دی ہے۔ انہوں نے خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ دھماکہ کیا۔ کیا؟ اماں ششدر رہ گئیں۔ ہاں بھابی، بس سب کچھ جلدی میں ہوا اس لیے اطلاع نہ کر سکی۔ وہ خوش خوش بتا رہی تھیں۔ اماں کو حقیقتاً اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس ہوا۔ چلو تمہیں مبارک،
انہوں نے ذہن جھٹک کر انہیں مبارک دی۔ کون لوگ ہیں؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھابھی، دراصل لڑکا عیسائی تھا، ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے۔ دوسرا دھماکہ بہت قیامت خیز تھا۔ اماں کے ہاتھ سے سروتا چھوٹ کر تخت پر جا گرا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کو گویا سکتا ہوا۔ ہاں بھابھی، بس اب کیا بتاؤں۔ دراصل وہ زہرہ کے ساتھ پڑھتا تھا، والدین کا پتہ نہیں، یہاں مشرقی روایات کا سن کر آیا تھا۔ دھیرے دھیرے اسلام سے رغبت پیدا ہوئی تو زہرہ نے اس کی بہت مدد کی۔ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مجھ سے زہرہ کا ہاتھ مانگا تو پہلے میں نے جزبز ہو کر انکار کر دیا، مگر بعد میں زہرہ نے مجھے منا لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ بھابھی، مجھے اس بات کی خوشی ہے، میری بیٹی کے ہاتھوں اتنا مقدس فریضہ انجام پایا ہے۔ اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کروں کم ہے۔ نفیس بیگم نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ مگر نفیس، خاندانی روایات اور وقار، وہ اب تک شاکڈ تھیں۔ وہ سب اپنی جگہ بھابھی، مگر بچوں کی خوشی کے آگے بھلا یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ پھر زہرہ نے کون سا غیر شرعی کام کیا جو میں منع کرتی؟ انسان کا خاندان حسب نسب نہیں، اس کا کردار اور اس کا اخلاق اصل جوہر ہے بھابھی۔ سو میں نے سمجھ میں بس یہی ایک خوبی دیکھ کر ہاں کر دی۔ یوں بھی اب وہ مسلمان ہے، ذات پات خاندان برادری سے ممتاز صرف مسلمان۔ وہ بڑے یقین اور صدقے دل سے کہہ رہی تھیں، اور ان کے یہی الفاظ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ ذرا میں ان کا بھی تو منہ میٹھا کرا دوں۔ وہ اماں کے منہ میں برفی کا ٹکڑا ڈال کر ابا کی تلاش میں نظریں گھما کر بولیں تو اماں نے انہیں ابا کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے وہاں بھیج دیا۔ ابا سے مل کر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی در در کی باتیں کر کے وہ رخصت ہو گئیں، مگر اماں کی سوچوں کو نیا رخ دے گئیں۔ ایک نفیس ہے کہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر بغیر نام اور حسب نسب کے ایک عیسائی کو قبول کر لیا، یہ سوچ کر کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور ایک میں کہ بلا جواز ہی اپنے بیٹے کی خوشیوں کو ٹھوکر لگا دی ہے، اس کے دل کی بستی اجاڑ دی ہے۔ اماں دلگیر بیٹھی سوچوں کے الجھے سرے تلاش کرتی رہیں۔ عمر کی خوشیوں کو محض خاندانی وقار کی خاطر داؤ پر لگانے کے فیصلے نے انہیں احساس جرم میں مبتلا کر دیا۔ کتنی اچھی بچی تھی وہ املا، جسے میں نے صرف اس کی ماں کی وجہ سے ٹھکرا دیا، محض خاندانی عزت کے نام پر اسے دھتکار دیا۔ وہ اب پچھتاووں میں گھر رہی تھی۔ میرے اندر فیصلے کی خون آشام بیل عمر کی خوشیوں کا خون چوس گئی، اور میں نے پرواہ تک نہ کی۔ میرے خدایا، کتنا ظلم کمایا ہے میں نے! وہ سجدے میں گر کر خدائے بزرگ و برتر سے معافی مانگ رہی تھی۔ خاندانی وقار اور برتری کے غرور میں نے تیرے حکم کو بھی درخور اعتنا نہ جانا اور فیصلہ سنا دیا۔ اے میرے رب غفور، مجھے معاف کر دے، بلا شبہ بہترین فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، ہم کمزور انسان تیرے فیصلوں سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ وہ رو رہی تھیں، اور ایک نئے فیصلے کا سورج ان کے ذہن میں طلوع ہو رہا تھا جس نے انہیں پرسکون اور مطمئن کر دیا۔ شام وہ آیا تو پتہ چلا نفیس پھپھو آئی ہوئی تھیں، مگر وجہ جاننے کی اس میں زحمت گوارا نہ کی، اور نہ ہی کسی اور نے اس سے کچھ بتایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اماں آج کل بے حد مطمئن نظر آ رہی تھیں، ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ اس نے محسوس تو کیا، مگر پوچھ نہ سکا۔ گھر میں دبی دبی سرگوشیاں گشت کر رہی تھیں، عجیب پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ افطار سب نیچے ہی کرتے، چنانچہ روحینہ اور مونا کا اکثر سامنا رہتا، اور وہ معنی خیزی سے مسکراتی ایک دوسرے کو دیکھ کر بلا وجہ ہی ہنستی چلی جاتی۔ وہ چڑھ کر ادھر ادھر مصروف ہو جاتا۔ روزے کی وجہ سے وہ دوپہر میں جلد گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی کمرے میں بند بدلتے ہوئے حالات کے ٹوٹے ہوئے سرے جوڑنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان دونوں نے بغیر اجازت چھاپا مار دیا۔ عمر، روحینہ کان کے قریب آ کر چلائی تو اس نے سٹیریو بند کر دیا۔ شرم کرو، رمضانوں میں غزلیں سن رہے ہو؟ سو بیٹھ، اس نے شرم دلائی۔ محترمہ، اس وقت میرا روزہ کھل چکا ہے، اس نے بحث کی، مگر رمضانوں کا احترام تو اپنی جگہ ہے نا۔ مونا بھی شروع ہو گئی تو وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ پلیز روحینہ، مجھے ڈسٹرب مت کرو، اور فوراً کمرے سے باہر چلی جاؤ، اس نے تمام مروت بالائے طاق رکھ کر سختی سے کہا۔ تنہائی کے جھولے جھولو گے، ہر بات پرانی بھولو گے، آئینے سے کتراؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا، بے چینی جب بڑھ جائے گی اور یاد کسی کی آئے گی تو میری غزلیں گاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی کورس میں شروع ہو گئی تھیں،
اور چپ کرو تم دونوں، رمضانوں کا سارا احترام کیا صرف مجھے ہی کرنا چاہیے؟ اس نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھا تو پھر ہنسنا شروع ہو گئیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ سارا دن بدتیسی کی نمائش کرتی رہتی ہو، کسی دن گر گئی تو تلاش ہی کرتی رہو گی۔ وہ ان دونوں سے مخاطب جلے بھنے لہجے میں بول رہا تھا۔ مگر تم سے نہیں مانگیں گے، بے فکر رہو، اور اس وقت ہمیں بازار لے چلو، روہینہ نے منہ بنا کر کہا۔ وٹ؟ بازار اور اس وقت؟ ہرگز نہیں، اپنے شوہر نامدار سے کہو وہ لے جائیں گے۔ وہ صاف انکار کر کے بیٹھ گیا۔ مگر جب وہ دونوں بھابھی اور آپا کی سفارش لے کر آئیں تو بادلے ناخواستہ اٹھ ہی گیا۔ مگر اس وقت اس کے کان کھڑے ہو گئے جب ان کی زرد برق خریداری سے آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ عید کی شاپنگ تو ہرگز نہ تھی۔ بھاری بھاری کام کے سوٹ اور ایک قدر گرین اور آف وائٹ کنٹراسٹ شرارہ سوٹ خریدتے وقت وہ چاروں سر جوڑ کر گسر گسر کر رہی تھیں۔ بیچ بیچ میں اس سے بھی رائے مانگتی تو وہ منہ بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ اماں یہ تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ واپس آتے ہی وہ اماں کے سر پر آ سوار ہوا۔ شادی کے لیے؟ اماں نے نظریں اٹھا کر معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ کس کی؟ اس نے سٹپٹا کر پوچھا۔ تجھے اس سے کیا؟ تو جا اپنا کام کر۔ وہ خود کو مصروف پوز کرتے ہوئے بے توجہی سے بولیں تو وہ جھنجھلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رمضان کا تیسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا تو گھر میں بے تحاشا رونق ہو گئی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کسی سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ بس ہر کسی کے چہرے پر خوشیوں کا سراغ کھوجتا رہتا اور ناکامی پر جلا کر ان سب کو گھور کر رہ جاتا جو اس کی ہر بات کے جواب میں بس دھیرے سے مسکرا دیتے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر بھابھی اور آپا سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ نصر کے چہرے پر خوشیوں کے دیپ جلتے دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اماں اسے مایوس ہو کر نصر کی رخصتی کروا رہی ہیں۔ مگر جب روہینہ اسے دیکھ کر اونٹ پٹانگ گانے گنگنانے لگتی تو وہ چکرا جاتا۔ چاند رات کو چاند نظر آنے کا غلغلہ اٹھا تو وہ کمرے سے نکل آیا۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ چچی جان مونا اور روہینہ بھی نیچے تھیں۔ ظفر بھائی، ابا اور نصر خوشگپیوں میں مصروف تھے جبکہ اماں بھابھی اور آپا کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھیں۔ وہ چاند کی مبارکباد دے کر بیٹھ گیا۔ دیکھ عمر، یہ چوڑیاں اور جوڑا کیسا ہے؟ وہ اندر آیا تو اماں نے کچھ سامان اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے حیرانی سے اماں کو دیکھا۔ بھلا یہ سوال اس سے کرنے کی کیا تک تھی؟ اچھا ہے اماں، بہت اچھا ہے۔ اس نے ایک نظر ڈال کر کندھے اچکا دیے۔ تجھے پسند ہیں تو پھر اسے بھی ہوں گے۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا دیں۔ کسے؟ وہ بری طرح چونکا۔ وہی جس کے لیے خریدی ہیں، وہ لہجے کو معنی خیز بنا کر بولی اور بے نیازی سے چوڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ مگر یہ سب سامان کس کے لیے ہے اماں؟ روہینہ کے لیے۔ خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے ڈالا۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارے نہیں بے وقوف، تیری دلہن کے لیے، وہ مسرت آگئی لہجے میں بولی تو ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، میں نے آپ کو منع کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ لہجے کی تیزی سے ماحول پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں، وہ بلند آواز میں انتہائی غصے میں بولا۔ کسی سے بھی نہیں؟ بھابھی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ہٹیلے لہجے میں کہتا وہ اماں کو بہت پیارا لگا۔ املا سے بھی نہیں؟ نصر کی آواز پر اسے اپنے کانوں پر دھوکا ہوا۔ املا؟ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ آنکھوں میں تحریر، سوال پر نصر کو بے طرح ہنسی آ گئی۔ املا؟ وہی تو ہے میرے عمر کی ہونے والی دلہن جس کے ساتھ عین روز عید تیرا نکاح ہے۔ اماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے اتنے پیار سے کہا کہ وہ ساکت رہ گیا۔ اماں، آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ وہ اب تک بے یقین تھا۔ ہاں، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر یقین کی مہر سب کی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا۔ اماں، یو آر گریٹ اماں، آئی لو یو، وہ ان سے لپٹ کر دیوانہ وار ہنس دیا۔ مگر یہ سب کیسے؟ وہ ان سے الگ ہو کر حیرانی سے پوچھنے لگا۔ یہ سوال پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھو، فی الحال تو ہمیں یہ عیدی لے کر جانے دو۔ آپا نے اسے کھینچ کر ایک طرف بٹھایا۔ وہ سب جانے کے لیے تیار تھیں۔ میں چھوڑ آؤں اماں؟ کان کھجاتے ہوئے اس نے شوخی سے اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ روہینہ بے مروتی کی انتہا کو پہنچتی ہوئی بولی تھی۔ تم چپ رہو، مجھے معلوم ہے تمہیں نصر کے ساتھ جانے کی خوشی ہے۔ وہ اسے گھور کر بولا۔ نہ نصر جائے گا نہ تم، ہم ظفر کے ساتھ جائیں گے۔
اماں فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لے جائیں نا اماں، دیکھیں تو کس قدر اتاولا ہو رہا ہے۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو وہ ہنس پڑا۔ بھئی ہمارا ووٹ تو عمر کے حق میں ہے، اسے لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ابا نے بہت دیر بعد اس بحث میں حصہ لیا تو وہ جو ان کی موجودگی کو بھلا بیٹھا تھا بری طرح جھیپ کر ابا کے گلے لگ گیا۔ خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا، ابا نے دعا دی۔ وہ سب چاند مبارک کا نعرہ لگاتے باہر نکل گئے تو وہ سرشار ہو کر ٹیرس پر نکل آیا جہاں یکم شوال کی نوید سناتا باریک چاند اسے آنے والی زندگی کے لیے دعا دے رہا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف رتوں کے آنچل میں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔